बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले वीडियो में हमने इस नज़्म नमूद सुब के तदरीसी मकासद का मुताला किया था। बंद नंबर 1 और 2 का मुताला करके उसके ख़ास अल्फाज के मायने आपको बताए गए थे और इसके बाद हमने इन दोनों बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह का मुताला किया था। आज के सबक में हम नमूद सुब के बंद नंबर 3 और 4 का मुताला करेंगे। ख़ास अल्फाज के मायने आपको बताए जाएंगे और उसके बाद तशरीह का मुताला करेंगे। तो आइए मुताला शुरू करते हैं। यूँ गुलशन फ़लक से सितारे हुए रवां, गुलशन फ़लक यानी आसमान का बाग, रवां रवाना चले, चुन ले चमन से फूलों को जिस तरह बागबां, चुन ले मतलब इकट्ठा कर ले, चमन बाग और बागबां माली यानी कि बाग की रखवाली करने वाला, फूलों की हिफाजत करने वाला। आई बहार में गुल महताब पर ख़ज़ां, गुल महताब चाँद का फूल, गुल मतलब फूल और महताब चाँद, ख़ज़ां पतझड़ का मौसम जिसमें पत्ते गिरते हैं। मुरझा के रह गए समरो शाख़े कहकशां, समर फल वा और शाख़े कहकशां यानी कि सितारों का झुरमुट। दिखलाए तौर बादे सहर ने समूम के, तौर अंदाज, बादे सहर सुबह की हवा, समूम गर्म हवा लू, पजमुर्दा होके रह गए गुंचे नजूम के, पजमुर्दा होके रह गए यानी मुरझा के रह गए, गुंचे कलियां अधखिले फूल, नजूम सितारे। मफ़ाहीम देख लेते हैं। शेर नंबर 1, आसमान के चमन से सितारे यूँ रुखसत हो गए जैसे बागबां किसी चमन से फूलों को चुन लेता है। शेर नंबर 2, गुलशन फ़लक में बहार के मौसम में ही ख़ज़ां आ गई, चाँद का फूल और कहकशाओं के समर व शाख सब मुरझा गए। शेर नंबर 3 का मफ़हूम, सुबह की खुशगवार हवा ने झुलसा देने वाली यानी जला देने वाली लू गर्म हवा के अंदाज दिखाने शुरू कर दिए तो सितारों की कलियां भी मुरझा गईं। बंद नंबर 3 की तशरीह देखिए। पहले उसी तरह से शायर का तारुफ हम लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे जो है हम शेर के फ़नी महासिन बयान करते हुए शेर की वजाहत करेंगे, तशरीह करेंगे। मीर अनीस कादरुल कलाम शायर थे। शायरी उन्हें वर्षे में मिली थी, अगरचे उन्होंने दीगर असनाफ़ सुखन, दीगर दूसरी असनाफ़ सुखन मतलब शायरी के अक़साम में भी तब आजमाई की, लेकिन मरसिया उनका ख़ास मैदान था यानी कि मरसिया गोई में उनको ज़्यादा महारत हासिल थी। तशरीह तलब बंद में शायर मैदान करबला में सुबह के मंज़र की नहायत बलीग नहायत वाज़े अंदाज में अक्कासी करता है, मंजर कशी करता है। पहले शेर में शायर आसमान को एक बाग से तशबीह देता है और सितारों को बाग के फूलों से तशबीह देता है। अब देखें शेर का फ़नी महासिन क्या है इसके, कि तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आसमान को बाग से तशबीह दी गई है और सितारों को बाग के फूलों से तशबीह दी गई है। शायर कहता है कि तुलुए आफ्ताब के साथ ही हर समत हर तरफ नूर फैल गया और सितारे आसमान से रुखसत होने लगे, रवाना होने लगे। यानी कि रोशनी फैलते ही आपको मालूम है कि सितारों की रोशनी मध्यम पड़ जाती है, सितारे कहीं जाते नहीं हैं लेकिन उनकी रोशनी मांद पड़ जाती है सूरज की रोशनी के सामने। तो यहाँ उन्होंने उसको मिला दिया कि सूरज के निकलते ही सितारे जो है वो रवाना हो गए। सितारों के फलक यानी आसमान से रुखसत होने का मंजर ऐसा था गोया जैसे कि बाग से बागबान फूल चुन रहा है। इसी तरह एक एक करके सब सितारे आसमान दुनिया से गायब हो गए। अब यहाँ देखें आसमान दुनिया कहाँ है, यानी कि उन्होंने ऐसे दिखाया है कि जैसे वो कोई लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं सूरज के निकलते ही। दूसरे शेर में शायर चाँद को एक फूल से तशबीह देता है। शायर कहता है कि तुलुए सुबह का मंजर बहार की आमद जैसा था। सुबह की बहार आई तो चाँद के फूल पर ख़ज़ां छा गई, यानी सुबह की रोशनी से जो है वो चाँद की रोशनी मान पड़ गई, चाँद का हुस्न भी गहना गया यानी ग्रहण लग गया चाँद के हुस्न को सूरज की रोशनी की वजह से। इसी तरह कहकशाओं के फल और उनकी टहनियाँ भी मुरझा गईं और जो है कहकशां आसमान पर रात के वक्त दिखाई देने वाला सफ़ेद रास्ता होता है सितारों का, इसे सितारों को झुरमुट भी कहा जा सकता है। तो तुलुए सुबह के वक्त कहकशां का ये रास्ता भी कुमला जाता है, मध्यम पड़ जाता है और नज़रों से ओझल हो जाता है, छुप जाता है। इसका मुतल्लिका अशार हो सकते हैं। सितारे जर्द हो चुके, चिराग सर्द हो चुके, वो टिमटिमा के रह गए, ये झिलमिला के रह गए। बंद के आखिरी शेर में शायर सुबह के वक्त चलने वाली हवा का जिक्र करता है। शायर कहता है कि तुलुए सुबह के वक्त यानी कि सुबह निकलने के वक्त
جو ہے صبح کے ظاہر ہونے کے وقت بعد سحر یعنی کہ صبح کی ہوا نے اپنے انداز دکھانے شروع کیے۔ بعد سحر صبح کی ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے صبح کی تو لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اس نے دن کے وقت چلنے والی گرم ہوا کے انداز دکھانے شروع کیے، جس کے اثر سے ستاروں کی کلیاں مرجھا گئیں۔ جس طرح گرم لو کے اثرات سے پھولوں کی کلیاں مرجھا جاتی ہیں، اسی طرح سے بعد سحر کے زیر اثر ستاروں کی کلیاں بھی مرجھانے لگیں اور ستارے آسمان سے غائب ہونے لگے۔ اس کا متعلقہ شعر ہے ایک اور: اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید یعنی خبر، تاروں کی روشنی کا سما ختم ہو گیا، سما یعنی منظر۔ شاعر نے اس بند میں نہایت بلیغ تشبیہ اور استعارات کے علاوہ صنعت حسن تعلیل کا بھی نہایت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ وہ الفاظ و ترکیب کے ہنر سے فن سے ایسی منظر کشی کرتے ہیں، ایسی عکاسی کرتے ہیں اس جگہ کی کہ تمام نقشہ، تمام ماحول جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اور یہی میر انیس کی مرثیہ گوئی کی خاصیت ہے کہ وہ اس انداز میں مرثیہ پڑھا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سارا منظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ سارا کربلا کا منظر یا جو بھی وہ صبح کا منظر بیان کریں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے خود جو ہے وہ عینی شاہد ہیں۔ بند نمبر 4: چھپنا وہ مہتاب کا وہ صبح کا ظہور۔ چھپنا پہلے وہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب پوشیدہ ہونا، آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، مہتاب چاند، اور ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور، زمزمہ پردازی نغمے گانا، گیت گانا، طیور طائر کی جمع ہے پرندے۔ وہ رونق وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، رونق چہل پہل، گہما گہمی، سرد یعنی ٹھنڈی ہوا، فضا ماحول آب و ہوا، اور نور روشنی۔ خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، خنکی ٹھنڈک، چشم آنکھ یعنی کہ جس سے آنکھ کو ٹھنڈک ملے اور قلب دل کو سرور لطف ملے، خوشی ملے۔ انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، محو مصروف، ملک فرشتے۔ جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، جاری تھا چل رہا تھا ذکر قدرت حق یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ۔ شعر کے مفاہیم دیکھیے۔ شعر نمبر 1: چاند کا چھپنا، صبح کا ظاہر ہونا اور خدا کی یاد میں پرندوں کا چہچہانا بہت دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ شعر نمبر 2 کا مفہوم: صبح کے وقت کی رونق، ٹھنڈی ہوا، خوشگوار فضا اور نور کا سما منظر ایسا تھا جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور، دل کو خوشی اور لطف ملتا تھا۔ شعر نمبر 3: صبح کے وقت زمین پر انسان اور آسمان پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے۔ تشریح دیکھیے۔ پہلے اسی طرح سے ہم نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ میر انیس قادر الکلام شاعر تھے، شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی، اگرچہ انہوں نے دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن مرثیہ ان کا خاص میدان تھا۔ تشریح طلب بند میں شاعر میدان کربلا میں صبح کے منظر کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ چاند کے چھپنے کا منظر یعنی کہ اس کے پوشیدہ ہونے کا منظر اور طلوع سحر کا یعنی صبح کے ظاہر ہونے کا، باہر آنے کا، نکلنے کا منظر جو ہے نہایت دل فریب تھا۔ جب آفتاب طلوع ہوا یعنی کہ جب سورج نکلا، ظاہر ہوا اور اس کی روشنی چہار سمت پھیل گئی یعنی چاروں طرف پھیل گئی، ہر طرف پھیل گئی، تو چاند اس کی روشنی سے شرما کر چھپ گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے سورج کی تیز روشنی میں چاند کی روشنی کے مدھم پڑنے کو روشنی سے شرما کر چھپنے سے تعبیر کیا ہے۔ طلوع صبح کا یہ منظر بہت سہانا تھا، بہت دلکش تھا، ہر چیز نور میں ڈھل گئی تھی، ریت کے ذرے سورج کی روشنی سے چمک اٹھے تھے، ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چلنے لگی تھی۔ وہ نور صبح اور وہ صحرا، وہ سبزہ زار تھے طائروں کے غول درختوں پہ بے شمار، یعنی کہ جیسے صبح ظاہر ہوئی تو صحرا اور جو سبزہ زار تھے، جو نخلستان تھے، وہاں پر درخت جو موجود تھے ان پہ پرندے جو ہیں غول کی شکلوں میں آنے لگے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت پرندے بھی بیدار ہو گئے اور وہ غول کے غول اڑ کر درختوں پر آنے لگے۔ یہ خوش آواز، خوش الحان پرندے، یہ خوبصورت سریلی آوازوں والے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ایک دل فریب، ایک دلکش نغمہ تھا، گیت تھا جو مسلسل جاری تھا۔ ان کے نغمے کانوں میں رس گھول رہے تھے، کہیں کوئل کی کوکو کی آواز بلند ہوتی تو کہیں کمریاں چہچہاتی ہیں، کمری بھی کوئل جیسا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، کہیں مور اپنے پنکھ اپنے پر پھیلائے جھومتے اور گاتے نظر آتے ہیں، کہیں تیتر سبحان تیری قدرت الاپتے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تیتر کی جو آواز ہے، تیتر جو ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے سبحان تیری قدرت۔ صبح کے وقت کو جنت کے اوقات میں سے کہا گیا ہے،
یعنی کہ روایات میں ملتا ہے کہ جنت میں جو وقت ہوگا ہر وقت وہ صبح جیسا ہوگا، جیسے صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جو ٹھنڈک ہوتی ہے، جو دل کو سکون بخشتی ہے، تو اسی طرح کا منظر جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ تشریح میں لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ صبح کے وقت کو جنت کے اوقات میں سے کہا گیا ہے۔ اس وقت ہر مخلوق کا دل عبادت کی جانب مائل ہوتا ہے، یعنی کہ صبح صبح جو ہے وہ لوگ جو ہیں پروردگار کی عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں۔ پرندے اپنی اپنی زبان میں یہ عبادت کر رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے۔ بقول شاعر، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی، پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی۔ شیریں بیانی نہیں، خوش آوازی، خوش الہانی، خوبصورت آواز، سریلی آواز۔ تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کا وہ منظر بہت سہانا تھا، دلکش تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا نہایت خوشگوار تھی۔ صبح کے وقت وہ فضا، وہ ماحول، وہ آب و ہوا نہایت حسین تھی۔ ہر طرف روشنی کا پھیلنا، گویا جیسے کہ ہر چیز نور میں دھل کر نکھر گئی ہو۔ ہوا میں موجود ہلکی ہلکی سردی خوشگوار تھی، نہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈی تھی کہ سردی محسوس ہونے لگے، اور نہ بہت زیادہ گرم تھی کہ جسم جھلسنے لگے، جسم کو جلن کا احساس ہو، جسم جلنے لگے، بلکہ یہ خنکی، یہ ہلکی ٹھنڈک، یہ ہلکی سردی آنکھوں اور دلوں کو راحت، سکون بخش رہی تھی، فرحت بخش رہی تھی، اور اس سے چشم و قلب یعنی کہ دل اور آنکھ کو ایک لطف، ایک مزہ مل رہا تھا۔ تشریح طلب بند کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت ہر چیز ذکر الہی میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مشغول تھی، مصروف تھی۔ زمین پر انسان عبادت میں مشغول و مصروف تھے، اور آسمان پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا میں، تسبیح میں مشغول و منہمک تھے، مصروف تھے۔ الغرض جن، ملک یعنی فرشتے، انسان، شجر، درخت، ہر ایک کی، ہر مخلوق کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے وہ ذکر جاری تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ موجود تھا۔ اس کا متعلقہ شعر دیکھیے، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح۔ یعنی کہ صرف پھول ہی جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو کانٹا تھا، ہر ایک کانٹا جو تھا جو پھول کے ساتھ تھا، وہ بھی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھا۔ اگرچہ میدان کربلا میں ہر سمت ریت ہی ریت تھی، کیونکہ ریگستان تھا وہ سارا، لیکن شاعر نے جوش تخیل میں یعنی کہ اپنے تصور کے زور میں جو ہے اس ویرانے کو بھی سرسبز باغ بنا دیا ہے، جہاں پھول کھلتے ہیں، خوش آواز پرندے چہچہاتے ہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اگرچہ یہ مبالغہ آرائی ہے، یعنی کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول ایسا حقیقت میں نہیں تھا، لیکن صرف قاری کو، پڑھنے والے کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا، لیکن نہایت خوبصورت ہے۔ یہ مبالغہ آرائی بھی جو ہے وہ ان کے کلام کی خوبصورتی کو بڑھا رہی ہے، کم نہیں کر رہی ہے، یا اکتاہٹ کا شکار نہیں کر رہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج نمود صبح کی تشریح نمبر 3 اور 4۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو پلانر ہے اس میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ انہی تشریحات میں سے بنائے جاتے ہیں، تفہیمی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں، ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ان کے جواب جو ہیں آپ نے انہی تشریحات میں، انہی اشعار میں جو ہے آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔